अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मेहरबान खान और आप देख रहे हैं डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल का ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ साथ हम अपनी मौत से करीब तर होते हैं। नाज़रीन, अगर इस बात का हम दूसरा पहलू देखें तो वो ये है कि हर गुजरते दिन के साथ साथ पाकिस्तान की आबादी में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के हर घर में आए दिन एक नई पैदाइश हो रही है और कुदरत का निज़ाम देखें तो अल्लाह ताला बच्चे की आंख खुलते ही वालिदैन के जरिए उसकी नशोनुमा का अमल शुरू। इस सिलसिले में एक मरहला ऐसा भी आता है जब शीरख्वार बच्चा दांत निकालने की उम्र तक पहुंचता है, और जब दांत निकालने की उम्र तक पहुंचता है तो इस एज में उसको डिफरेंट किस्म के इश्यूज का सामना करना पड़ता है, मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा प्रोग्राम खास तौर पर उन माओं के लिए है कि जिनके बच्चे डेंटेशन पीरियड तक पहुंच चुके हैं और वो उनके बच्चे जो हैं वो तकलीफ में होते हैं और वो उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पा रहे होते। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करें कि उनके बच्चे जो हैं वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हुए अपने डेंटेशन का पीरियड जो है वो उसको प्रोसेस को कंप्लीट करें, जिसका जिक्र आज के हम अपने इस प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ अपने मेहमान का तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर आयशा इमरान, जिनका ताल्लुक होम्यो हेल्थ एंड ब्यूटी क्लिनिक लाहौर से, जिनसे हम बात करेंगे कि क्यों डेंटेशन पीरियड के दौरान शीरख्वार बच्चों को मुख्तलिफ तकालीफ का सामना करना पड़ता है और वालिदैन इनके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। इस दौरानिये में पैदा होने वाले मसाइल किस तरह से बच्चे की सेहत को मुतासिर कर सकते हैं और उस पर असरअंदाज हो। तो आए आज के मौजू यानी नौमौलूद बच्चों के लिए दांत निकालने का मरहला कितना मुश्किल होता है, इस पर बात करते हैं अपनी डॉक्टर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मेहरबान, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, आजकल बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि वो ड्यूरिंग डेंटेशन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के मरहले से गुजरते हैं। तो काइंडली इसमें बताइएगा कि कौन कौन सी तकलीफ़ होती हैं जो कि एक बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं इस दौरान। जी मेहरबान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दांत निकलने का मरहला बच्चे के लिए भी बहुत मुश्किल होता है और पेरेंट्स के लिए भी ये एक बहुत ही चैलेंजिंग मरहला होता है। किसी भी पेरेंट्स के लिए ये बहुत तकलीफ दह होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाए और वो खाना ना खाए या उसको नींद वगैरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है दांत निकलने के दौरान। और मुझे क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं और ऐसे बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स जो नए नए माँ बाप बने होते हैं, जिनके पहले बच्चे होते हैं, तो काफ़ी वो घबरा जाते हैं क्योंकि स्टार्ट में आपको पता नहीं होता कि ये तमाम अलामात ऑलमोस्ट सब बच्चों में ही ज़ाहिर होती हैं। एक बच्चे में आम तौर पे जिन मसाइल का जिसको सामना करना पड़ता है दांत निकलने के दौरान, उसमें बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे भूख नहीं लगती, पेट में दर्द रहता है, मोशन वगैरह लग जाते हैं और बच्चे की राल टपकनी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये कुछ कॉमन मसाइल हैं जो सब बच्चों में आम तौर पे देखने को मिलते हैं। ठीक हो। अच्छा मैम, पेरेंट्स को किस तरह से आइडिया हो सकता है कि बच्चे का जो है वो अब डेंटेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है? जी मेहरबान, ऐसा है कि आम तौर पे तो बच्चे जो है उनमें दांत निकलने की अलामात पैदा होती हैं तो सबसे पहले बच्चा रोना शुरू हो जाता है, बिला वजह रोना शुरू हो जाता है, हर चीज़ को चुबाता है, मुंह में हाथ डालता है और बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, हर वक्त अपनी माँ की गोद में चढ़ा रहता है। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, मुझे शिकायत करते हैं कि जी मैं ये काम नहीं कर सकती, स्पेशली वो मदर्स जो जॉइंट फैमिली में नहीं रह रही होती या जो सिंगल होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं पेरेंट्स, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बच्चा इनफैक्ट बच्चा बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा होता है और वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है अपनी माँ के साथ। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो यही अलामत पैदा होती है कि एक अच्छा, एक हंसमुख बच्चा, एक बड़ा फ्रेंडली बच्चा भी क्या होता है कि जब डेंटेशन का पीरियड स्टार्ट होता है तो वो हर वक्त अपनी माँ के साथ अटैच रहना चाहता है या जो भी अटेंडेंट हैं उनके पास रहना चाहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चा रोता बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ अलामात हैं जो शुरू में पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे का दांत निकलने का मरहला स्टार्ट हो गया है। अक्सर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चा रो रहा है तो इसे कोई मसला है, डॉक्टर के पास भी जाते हैं लेकिन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो अगर आप एज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बच्चा 6 माह का हो गया तो 6 माह की उम्र में अगर ये अलामात आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे का डेंटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। डेंटेशन पीरियड का एक स्पेसिफिक टाइम होता है
تو یہ کتنے دورانیے پہ ہوتا ہے اور یہ اس میں بچوں کی ایج کیا ہوتی ہے, کس عمر سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور کس عمر تک یہ رہتا ہے؟ میبن عام طور پہ تو جو دانت نکلنے کی عمر ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے. 6 ماہ کی عمر میں بچے کے دانت نکلنے کی عمر ہوتی ہے اور 3 سال تک بچے کے دانت نکلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ بچے جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بچے بھی ویک ہیں اور جو مائیں ہیں وہ بھی بہت کمزور ہیں. بچے پیدا ہی بہت ساری ڈیفیشنسیز کے ساتھ ہو رہے ہیں. کیونکہ انفیکٹ ہو یہ رہا ہے کہ اب جو دور چل رہا ہے اس میں جنک فوڈ اور لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے. جب آپ اپنی ڈائٹ کو متوازن نہیں رکھتے اور پریگننسی میں بھی کچھ کامن ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مدرز میں ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں, تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آلریڈی بہت ساری ڈیفیشنسیز لے کے پیدا ہو رہے ہیں. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ میں میرا یہ ایکسپیرینس ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے جن بچوں کی ڈینٹیشن ایج 6 ماہ کی ہو جاتی, 6 ماہ میں بچے کا دانت نکلنے کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو اب اکثر بچے آتے ہیں, پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کی جو ایج ہے وہ 8 ماہ ہو گئی, ابھی تک کوئی دانت نہیں نکلا, ایون 1 سال ہو گیا ہے کوئی دانت نہیں نکلا. تو یہ تھوڑی سی ایب نارمیلٹی ہے, لیکن نارمل جو ایج ہے وہ بچے کی 6 ماہ سے 3 سال تک بچے کے دانت نکلتے رہتے ہیں. اچھا میم, ایک چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تھا کہ کیا یہ دورانیہ جینڈر اسپیسیفک بھی ہوتا ہے کہ میل بچوں میں ذرا جلدی نکل آئے یا فیمیل میں جو بیبی ہوتی ہے, بیبی گرل ہوتی ہیں, ان میں تھوڑا لیٹ ہو جائیں, اس کا بھی کوئی اس طرح سے ہوتا ہے؟ اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, دانت نکالنے کے دوران بچے کی نیند کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے؟ جی مہربان, دانت نکلنے کے دوران بچے کی نیند کافی ڈسٹرب ہوتی ہے. اکثر بچے جو ہیں وہ بے خوابی کا شکار رہتے ہیں, کیونکہ بچوں کے دانت نکلنے کے دوران جو علامات پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک علامت مسوڑوں کا سوج جانا ہے, یعنی کہ آپ بچے کے گمز میں سویلنگ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جب بچہ لیٹتا ہے یا ہم اسے سلانے کی کوشش کرتے ہیں تو سم ٹائمز اس کے کانوں میں بھی درد ہوتا ہے. بچہ آپ نے اکثر پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بچہ کان میں خارش کر رہا ہے, انفیکٹ اس کو پین فیل ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ اب ظاہری بات ہے بچہ بول تو سکتا نہیں, باتیں نہیں کر سکتا, تو وہ بچے کو جو وہ خارش فیل ہو رہی تھی, وہ پین فیل ہو رہی تھی, جو اپنے کان کو بار بار ہاتھ لگاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اکثر پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ بچہ سو رہا تھا, سوتے ہوئے میں اٹھ گیا اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے بار بار. تو یہ تمام وہی علامات ہیں جو ڈینٹیشن پیریڈ کی ہوتی ہیں کہ بچے کے گمز میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پراپر نیند نہیں لے پاتا. اکثر بچے اس لیے بھی پراپر نیند نہیں لے پاتے کیونکہ وہ بھوک ان کو نہیں لگتی بچوں کو. بچے انفیکٹ پراپر جو ہے وہ میلز نہیں لے پاتے, کھانا نہیں کھا پا رہے, بچے جو ہے دودھ نہیں پی پا رہے ماں کا, تو اس کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے اور بچوں کو نیند نہیں آتی. اور جب بچے کو نیند نہیں آئے گی تو اوبیسلی پھر اس کے سائڈ افیکٹس بھی سامنے آئیں گے, چڑچڑاپن بھی ہوگا, جسم میں تھکن ہوگی, جسم درد بھی ہوگا. اچھا, جب آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اس کے مسوڑے سو جاتے ہیں, اس کے کان میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو اس دوران کچھ بچوں کو فیور بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے. جی بالکل بالکل مہربان, بہت سارے پیرنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید فیور بھی ڈینٹیشن کا ایک علامت ہے, لیکن ان فیکٹ فیور بخار ہونے کا ڈینٹیشن پیریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, ہم پیرنٹس کی بھی یہ غلط فہمی دور کرتے ہیں کہ بچے کو بخار جو ہے وہ دانت نکلنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. بچے کو بخار اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو مسوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے, دوسرا بچے میں قوت مدافعت کی کمی ہو جاتی ہے. جب بچہ کھانا نہیں کھائے گا پوری طرح سے, وہ دودھ نہیں پی رہا, چڑچڑاپن ہو رہا ہے وہ, اور اس میں قوت مدافعت کی کمی ہو رہی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے انفیکشنز جو ہے نا کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس وجہ سے بچے کو بخار ہو جاتا ہے, سیزنل فیور ہو گیا, فلو وغیرہ. اور اسی طرح سے کچھ بچے منہ میں چیزیں ڈالتے ہیں, جیسے جو بھی چیز ہاتھ میں آئی, اکثر پیرنٹس بتاتے ہیں کہ جی یہ دوپٹہ منہ میں ڈال لیتا ہے, یا بہت اگر آپ گھر کی کوئی بھی چیز ایسی جو دھوئی بھی صاف نہیں ہے آپ بچہ منہ میں ڈال لیتا ہے, تو اس پر جو جرمز ہوتے ہیں وہ بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہی بچے کے لیے انفیکشن اور بخار کا سبب بنتے ہیں. آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ ڈائٹ پراپر نہیں ہوتی اور بچہ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے وہ ویک ہو جاتا ہے, تو اس دوران کائنڈلی ہماری آڈینس کو یہ بتائیے گا کہ ڈینٹیشن کے دوران کیا ڈائٹ بچے کو ہمیں دینی چاہیے؟ جی مہربان, بالکل میں یہ ضرور مدرس کو بتانا چاہوں گی کہ ڈینٹیشن پیریڈ میں آپ جتنی بھی مائیں ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ وہ بچوں کی ڈائٹ پہ بہت زیادہ فوکس کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں تھوڑی محنت ماں کو کرنی پڑتی ہے. آج کل ایک ٹرینڈ نکل پڑا ہے کہ اب مائیں بچہ 3 ماہ کا 6 ماہ کا ہوتا نہیں ہے اور اس کو پروسیسڈ فوڈ دینا شروع کر دیتی ہیں.
جیسے بہت سارے پروسیسڈ فوڈ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بچوں کو یہ فوڈ بالکل مت دیں. ٹھیک ہے. جب ایک بچہ اپنی ایک سالڈ ڈائٹ لینے کی ایج میں آتا ہے تو پیرنٹس کو چاہیے, ماں کو انفیکٹ چاہیے کہ وہ بچے کو سیمی سالڈ فوڈ سے اسٹارٹ کرے اور ان کو گھر کی غذا خود سے بنا کر دیں. اس کے آلٹرنیٹ کائنڈلی کچھ تھوڑے بہت چیزیں بتا دیجیے تاکہ سب کو آئیڈیا ہو. جی مہربان, بالکل میں بتاتی ہوں, کیونکہ میں خود بھی ایک ماں رہی ہوں اور ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں اور 3 بچے میرے ہوئے, اور میں نے بھی ظاہری بات ہے اس پیریڈ سے میں بھی گزری ہوں. بالکل, آپ بھی اس ٹائم سے گزری تو آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا کہ کیا جو ہے وہ مدرس کو فیس کرنا پڑتا ہے. جی آپ ایز اے مدر میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ ایک ماں کتنی تکلیف سے گزرتی ہے, لیکن اس میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس ڈینٹیشن پیریڈ کو بہت آسان بنا سکتے ہیں. لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو غذا کے حوالے سے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا. اس میں سب سے پہلے جو اچھی چیز ہے وہ ہے آپ بچے کو کوئی سیمی لیکوڈ جو فوڈ دینا چاہتے ہیں تو اس میں سوجی ہے. سوجی ایک بہت اچھی جو ہے نا وہ ڈائٹ ہے. اس میں فائبر ہے, اس میں ڈفرینٹ طرح کے ملٹی وٹامن ہیں. آپ یہ بچے کو جو ہے وہ بنا کے دے سکتے ہیں حلوے کی شکل میں یا کھیر کی شکل میں. اسی طرح سے ساگودانہ بچے کو استعمال کروایا جا سکتا ہے. مختلف فروٹس کو آپ موز یا پیوری کی شکل میں بچے کو دے سکتے ہیں. آپ بچے کی ڈائٹ کا جو آغاز ہے وہ ایک اچھے انداز سے کریں اور بچے کو ایک متوازن غذا دیں. اب اگر چھوٹا بچہ ہے, اس کے دانت نکل رہے ہیں تو اس کو کیلشیم وائٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہے. تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچہ ظاہری بات ہے گوشت اور بوٹی تو نہیں کھا سکتا, تو آپ اسے یخنی پلا سکتے ہیں. یخنی ایک بہت اچھی ڈائٹ ہے, آپ بچے کو یخنی دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بچے کو اس ٹائم پہ ایک وہ تکلیف کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ بول نہیں سکتا, ایکسپریس نہیں کر سکتا اس چیز کو, تو پیرنٹس اس کو کس طرح سے اس کو ایز دے سکتے ہیں, اس کو کمفرٹ دے سکتے ہیں؟ پیرنٹس کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے, اصل میں ماں کا بہت زیادہ کردار ہے. ڈینٹیشن میں جو بچے کی درد کی علامات ہیں اس کو تو ڈفرینٹ طریقے سے, جیسے بچے کو آپ کمفرٹیبل رکھ سکتے ہیں. اب اگر بچے کی نیند پوری نہیں ہو رہی اور مہربان یہ ایج ایسی بھی ہوتی ہے جس میں بچہ کرالنگ سٹارٹ کرتا ہے, اب نیا چلنا شروع کیا ہے, بچے کو شوق ہو رہا ہے چلنے کا, لیکن کیونکہ بھوک کی کمی ہے, بھوک نہیں لگ رہی اس کو پراپر, چڑچڑاپن بھی ہے, تو بچہ تھک جاتا ہے بہت زیادہ, اس کو تھکن ہوتی ہے, باڈی پین ہوتی ہے, وہ یہ بات نہیں بتا سکتا جس کی وجہ سے اور زیادہ اریٹیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ماں یہ کر سکتی ہے, پیرنٹس یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو آپ کسی بھی آئل سے جینٹل مساج کر سکتے ہیں. اگر سردی ہے تو ایک بڑا ہی اچھا ہے کہ آپ بچے کو آئل وغیرہ کی مالش کر دیں. آپ اس میں اولیو آئل بہت اچھا کام کرتا ہے بچوں کی باڈی پہ. اگر آپ اولیو آئل کا مساج کریں اس کے لیے وہ جی بالکل فائدہ مند ہے, سرکولیشن بچے کی بہتر ہوگی اور درد کی علامات میں خاصی کمی آئے گی. اسی طرح سے آپ بچے کو اگر گمز میں سویلنگ ہے تو آپ اسے کوئی ٹاپیکل جیل اپلائی کر سکتے ہیں جس سے اس کو نمنس فیل ہوگی اور اس کو سکون محسوس ہوگا اور بچے کو بھوک بھی لگے گی, وہ ایزیلی کھانا بھی کھا لے گا. ٹھیک. اچھا میم, دانت نکالنے کے دوران بچے کی خوراک اور ہاضمے پر یہ کس طرح سے ڈینٹیشن پیریڈ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے مہربان کہ جب بچہ, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عموماً جو ہے نا بچے ہر چیز منہ میں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں اور ان پہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. اس سے بچے کو اکثر موشن کی شکایت رہتی ہے یا وہ اپنے ہی ہاتھ چوستا رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا ہاضمہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. کوئی بھی جراثیم اگر اس کے پیٹ میں چلا گیا تو بار بار ڈائریا کی شکایت ہوگی. اب جب بچے کو بار بار موشنز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی خوراک کی پوری طاقت نہیں مل رہی, خوراک سے طاقت نہیں مل رہی, تو آپ کے ہاضمے پہ بھی اثر ہوگا اور آپ کو بچے کے زیادہ موشن آنے کی وجہ سے بچے کو ویکنیس بھی ہوگی, اس کی قوت مدافعت بھی کم ہوگی. اچھا, میں نے کیونکہ اپنے گھر میں بھی بچوں کو دیکھا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈینٹیشن پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو بچے کو کچھ چیزیں ہم دے دیتے ہیں چبانے کے لیے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مائیں جب کام کر رہی ہوتی ہیں جو بچے کے پاس نہیں ہوتی ہیں تو انہیں یہی ڈر ہوتا ہے کہ بچہ کوئی ایسی چیز اٹھا کے منہ میں نہ ڈالے جس سے اس کو نقصان پہنچ جائے, جیسے برش ہے یا جوتا وغیرہ. اکثر پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی اس نے یہ منہ میں ڈال لیا. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی جو ہے ٹیدنگ جو ہے رنگ وہ صاف ستھرا کر کے بچے کے گلے میں ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے وہ بچے کو یوز کروانا ہے تو پھر آپ کو اس کی ہائیجین مینٹین کرنی پڑے گی. اچھا, اس دوران بچے کی جو ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے باڈی کا وہ کتنا کمپرومائز ہو جاتا ہے؟
بچے اکثر جو ہے نا بیمار ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ بچوں کی ڈائٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب ڈینٹیشن پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا بخار ہوا تو ان کو میڈیسنز وغیرہ دے دیں. اب اتنے چھوٹے بچے کو میڈیسنز دینا یا اینٹی بایوٹکس وغیرہ دینا ان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اس سے بچے کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے اور اس کو اوور آل بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ بچے کی جو ہے نا ڈائٹ پہ کمپرومائز نہ کیا جائے. اگر وہ سالڈ فوڈز نہیں لے رہا تو آپ لیکوڈز میں اس کو کچھ کھلا دیں. اگر وہ لیکوڈ نہیں لے رہا تو کم از کم اگر وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ ایک مکمل غذا ہے, اس کے ساتھ بچے کو اگر وہ کچھ سالڈ نہیں بھی لے رہا تو پراپر اس کو جو ماں کی فیڈ ہے وہ پراپر ملنی چاہیے. اس کے علاوہ ہماری ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہماری ایسی بہت ساری میڈیسنز ہیں مہربان جو اس عرصے میں نہ صرف بچے کی قوت مدافعت بڑھاتی ہیں بلکہ اس کے ڈائجیشن کو بھی اسٹرانگ کرتی ہیں اور بچے میں بار بار ہونے والی بخار کی علامات کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو. اچھا میم, مدر فیڈ لیتے ہوئے کیا احتیاط ایک ماں کر سکتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے؟ جیسے کہ میں نے مہربان آپ کو بتایا کہ آج کل جو مائیں ہیں ان میں ہی اتنی ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں کہ آگے بچوں میں بھی وہ ڈیفیشنسیز پیدا ہو رہی ہیں. تو جیسے اگر کسی ماں کو میں مثال دیتی ہوں کہ حمل کے دوران آج کل عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچیوں کو بہت سی زیادہ خون کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ خون کو بلڈ ٹرانسفیوژن کروانا پڑتا ہے یا ان کو آرٹیفیشل بلڈ بھی لگتا ہے جیسے وینوفر وغیرہ. تو ایسی صورت میں جب آپ بچے کو فیڈ کروانے کی آپ کی وہ اسٹیج آتی ہے تو ماں میں ڈیفیشنسیز چل رہی تھیں آلریڈی. اب ڈیورنگ لیکٹیشن وہ ڈیفیشنسیز ماں بھی چل رہی ہیں. تو جب بچے کا ڈینٹیشن پیریڈ آئے تو ایسی صورت میں ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے. وہ مائیں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں انہیں اپنی بھی جو ایک ڈائٹ بیلنس رکھنی چاہیے, کیلشیم, وائٹامن ڈی اور ایک متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے. بلکہ وہ بہت ساری ملٹی وٹامنز استعمال کر سکتی ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں بھی ملٹی وٹامنز کے نیول بدل موجود ہیں. ہم پیرنٹس کو وہ سپلیمنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اور ہم ان کو وہ ادویات استعمال کرواتے ہیں اور الحمدللہ وہ مائیں بہت خوش ہوتی ہیں کہ اگر کسی بچے کو بھوک نہیں لگ رہی تھی اور وہ صرف لیکٹیشن پہ تھا یعنی کہ وہ مدر فیڈ پہ تھا تو اور ساتھ میں ہم اس کو اپنی میڈیسنز وغیرہ یوز کروا رہے ہیں بچے کو جو ڈینٹیشن پیریڈ میں ایز اے سپورٹیو میڈیسن ہوتی ہیں, تو وہ مجھے اکثر پیرنٹس آ کے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہمارے بچوں نے دانت نکال لیے. والدین جو بچے کو اگر ہومیوپیتھک میڈیسن دیتے ہیں تو وہ کیا کیا میڈیسن ہو سکتی ہیں؟ جی مہربان, میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایک بہت ہی مؤثر طریقہ علاج ہے ڈینٹیشن کے دوران ہونے والی تمام علامات. جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو بخار ہو جاتا ہے, بار بار موشن لگتے ہیں یا بچوں کے مسوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے, نیند نہیں آتی. تو ایسی بہت سارے پیرنٹس ہیں جو یہ کمپلین لے کے میرے پاس آتے تھے. تو ہماری کچھ میڈیسنز ہیں جو بہت اچھے طریقے سے استعمال کروائی جا سکتی ہیں. اور لیکن میں یہ پیرنٹس سے گزارش کروں گی کہ جو بھی پیرنٹس ڈیورنگ ڈینٹیشن ہومیوپیتھک میڈیسنز استعمال کرنا چاہیں وہ اپنے پاس کسی بھی جو ہے مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے باقاعدہ وہ ادویات کا طریقہ اور خوراک پوچھ کے تو پھر استعمال کریں. اس کا کنسلٹیشن جی بالکل کنسلٹیشن لیں, کیونکہ بچوں میں علامات کے مطابق ادویات ہوتی ہیں. لیکن کچھ ادویات ہیں جو بہت جو ہے نا بچوں کی ڈینٹیشن پہ بہت جو ہے سپورٹیو ہوتی ہیں اور بچوں کو بخار کی, درد کی علامات میں بڑا اچھا کام کرتی ہیں. جیسے ہومیوپیتھک میڈیسن کیمومیلا ہے, یہ بچوں کے لیے بہت جو ہے نا افیکٹو ہے ڈیورنگ ڈینٹیشن. چائنا ہے, چائنا فیشن ایلس ہے, یہ بچوں کے موشن نکلنے کی علامات میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اسی طرح سے بیلیڈونا ہے 30 میں, اگر آپ بچوں کو استعمال کروائیں تو بچوں کے مسوڑوں کے سوجن میں کافی فرق پڑتا ہے. جی بچوں کی بے چینی کے لیے کیمومیلا بہت اچھا کام کرتی ہے. بچوں میں بے خوابی کی, نیند نہ آنے کی علامات میں کیمومیلا ایک بڑے اچھے پین کلر کی طرح کام کر سکتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو یہ میڈیسنز بلا خوف و خطر استعمال کروا سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق. جی بالکل, سیلف میڈیکیشن نہیں. جی سیلف میڈیکیشن. اچھا میم, کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ہومیوپیتھی میں کوئی ایسی میڈیسن جو کہ ایک تو بچے کی ڈینٹیشن کے دوران جتنی بھی علامات پیدا ہوتی ہیں ان سب کو کور کرے, پلس اس کی قوت مدافعت
को भी स्ट्रॉन्ग करे? जी मेहरबान, बायोजन 21 दांत निकलने के मरहले में जितनी भी अलामात पैदा होती हैं और बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन दवा है। और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पिछले कई सालों से ये दवा बच्चों को देती हुई आ रही हूँ और इसके मुझे बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ कि पेरेंट्स अक्सर मुझे ये बताते हैं कि बच्चों के दांत निकल आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये बायोसॉल्ट से बनी हुई है। इसके अज्जा में कैल्शियम फॉस और फेरम फॉस है। ये जो इसकी कंपोजिशन है, इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे की ना सिर्फ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है बल्कि बच्चे की तमाम अलामात, जैसे बच्चे का पुअर डाइजेशन है, बच्चे को बार बार बुखार की अलामात का होना, बच्चे को नींद ना आना या बच्चे को बेचैनी होना, हर वक्त रोते रहना, चिड़चिड़ापन, ये तमाम अलामात को एक ही दवा कवर कर सकती है। डॉक्टर मसूद बायोजन 21 की अगर खुराक के हवाले से बात की जाए तो ये किसी भी बच्चे को 5 माह की उम्र से आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे के दांत निकलने का इंतज़ार करें। आप बच्चों को 5 माह की उम्र से इस्तेमाल करवा दें। 5 माह के बच्चे को आप एक गोली हर 4 घंटे के बाद दे सकते हैं और जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो ये खुराक आप डबल कर दें, यानी कि आप 2 गोलियाँ हर 4 घंटे के बाद दें। और जब तक कि बच्चे का डेंटिशन पीरियड पूरा नहीं हो जाता तो आप बच्चे को 3 साल की उम्र तक ये दवा इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये सिर्फ दवा नहीं है, ये बच्चे के लिए मल्टी विटामिन का भी काम करती है और बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाती है और दांत निकलने के अमल को, यानी डेंटिशन पीरियड को, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत आसान कर देती है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर आयशा इमरान, जिनसे आज हमने जाना बच्चों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और उसको किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन और उसके अलावा होम रेमेडीज़ के थ्रू उनको बेहतर किया जा सकता है। मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस एक ज़रूरी बात पर करना चाहूँगा कि आएँ हम सब मिलकर अपने और अपने आने वाली नस्लों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान।